बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दो इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स के जिन्होंने इस्लामाबाद के हलकों के अंदर इस वक्त हलचल मचाई हुई है, इनकी खबरियत, इनकी सेहत के ऊपर बात करेंगे और इन खबरों की रोशनी में तज्ज़िया क्या है हमारा, और इसके साथ साथ इन खबरों के हवाले से हमारी दीगर ज़राए से मालूमात क्या हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में गर्दिश कर रही है वो ये दावा है अहम तरीन हलकों का कि आइंदा 72 घंटों में यानी 7 सितंबर के आसपास इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान सुलह का इम्कान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GHQ अहम तरीन मामलात के ऊपर एक पेज पर आ चुके हैं और आइंदा चंद दिनों के अंदर सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से कुछ अहम तरीन सरप्राइजेस सामने आने वाले हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन बाकायदा तौर पर पहले इसका एक बैकग्राउंड भी है। ये खबरें गर्दिश कैसे और क्यों कर रही हैं, जो हमें इस प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि गुज़श्ता तकरीबन एक हफ्ते से हम ये वीडियोज़ आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान से बिल वास्ता रवाबित किए जा रहे हैं। जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं हमारे पास वो ये हैं कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी आइंदा चंद दिनों के अंदर लाहौर का दौरा करने जा रहे हैं, जहां से 7 सितंबर को उनकी वापसी होगी। और हमारे ज़राए का ये कहना है कि मुमकिना तौर पर सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी वहां पर इमरान खान की बहन अलीमा खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी से भी मुलाकात करेंगे और उन तक कुछ अहम तरीन पैगामात पहुँचाएँगे, क्योंकि बुशरा बीबी और अलीमा खान की इमरान खान के साथ अटक जेल में मुलाकातें हुई हैं। इमरान खान की वकला टीम भी उनसे मिली है। वहाँ से क्या खबर निकली है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जंग जियो ग्रुप जो कि मखसूस एंगल के ज़रिए ख़बरें इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के सामने रख रहा है और ये कोशिश कर रहा है, ये बयानिया बना रहा है कि इमरान खान जो है वो किसी किस्म का कोई NRO मांग रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही हक़ाइक़ के मुनाफी है बात, क्योंकि असल मामला कुछ और है। इमरान खान से रवाबित की वजह यही है कि NRO चाहिए, खुफिया हाथों को, इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से, और उसके बदले वो अपनी कुछ शराइत मनवाना चाहते हैं और मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाने के लिए तैयार हैं। और जुम्मे के दिन जो मुलाकात हुई अहम तरीन ऐवान सदर के अंदर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के दो अहम तरीन जो किरदार पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI की, उस मुलाकात के हवाले से भी इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर चमगोइयाँ जारी हैं कि क्या उस मुलाकात के बाद अब सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इलेक्शन की किसी तारीख का ऐलान कर सकते हैं। ये मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज के जंग अखबार के अंदर एक ख़बर छपी, वो ख़बर है ताहिर खलील साहब की। पहले हम आपके सामने वो रखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि असल ख़बर इसके अंदर है क्या और किस तरह से इन तमाम तर मामलात को जंग जियो ग्रुप की जानिब से प्रोपेगेट किया जा रहा है। ख़बर कुछ यूँ छपी कि सदर की दो अहम शख्सियात से मुलाकात, कौमी मंजरनामे में क्यास आराइयाँ बढ़ने लगीं। फिर ये बताया गया, आपको याद होगा इस प्लेटफार्म पर हम बता चुके, ये मजदूर साफ़ी आपको ख़बर दे चुका। अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़ा ग्रुप जंग भी इसकी तस्दीक कर रहा है कि ऐवान सदर के ज़राए ने कन्फर्म कर दिया है कि जुम्मा को सदर की दो अहम शख्सियात से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान ऐवान सदर का 4th फ्लोर, जहाँ सदर ममलकत का ऑफिस चैम्बर है, किसी को भी आमदोरफ्त की इजाज़त नहीं थी। ऐवान सदर के अमले को भी रोक दिया गया था। 3 बड़ों की इस मुलाकात में क्या हुआ? अब 3 बड़ों से क्या मुराद है? सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI जनरल नदीम अंजुम। अच्छा, अब इस हवाले से ऐवान सदर या किसी दूसरे ज़रिए से कोई बयान या एलामिया जारी नहीं किया गया। तहम मुल्की सूरत हाल के पस मंज़र में इस ज़मन में सोशल मीडिया पर क्यास आरियों का एक तूफ़ान जो है वो बरपा है। कुछ लोग इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि सदर आइंदा 72 घंटे में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। ये अहम जुमला है, क्यों करेंगे वो ऐलान जो है वो, अगरचे कुछ ज़राए ये दावा भी कर रहे हैं कि सदर को इस ऐलान से रोक दिया गया है और इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शन फरवरी की बजाय जनवरी में कहने की बात करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी तरफ से मुज़ाकरात का डोल डालना चाहता है न्यूट्रल्स के कहने के ऊपर। लेकिन दूसरी जानिब अब इस खबर के ज़राए ये कह रहे हैं कि सदर ममलकत आइंदा 72 घंटों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के लिए सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा था। इलेक्शन कमिश्नर ने ऐवान सदर जाने से माज़रत कर ली थी और ऐवान सदर पर वाज़े किया था कि इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 57 के मुताबिक इलेक्शन तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार कमीशन के पास है।
صدر نے جب وزارت قانون سے رائے طلب کی اور وزارت قانون جو اس وقت نگران سیٹ اپ کے انڈر کام کر رہا ہے اس کا بھی یہی جواب تھا، تاہم جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں جن میں لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن جیسے نامور وکلا شامل ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایون پیپلز پارٹی کے دیگر لوگ جن میں نیر بخاری اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین جو ہے وہ ایکٹ کے مقابلے میں سپیریئر ہے اور آئین کے اندر یہ اختیار دیا گیا ہے صدر مملکت کو، اس لیے صدر مملکت الیکشن کی تاریخ کا جو اعلان ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اسی تناظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر جو ہے وہ تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں آئین کے آرٹیکل 58 کے تحت جو ایک رائے ہے، اور اسی لیے جمعہ کی ملاقات جو ہوئی بڑی ملاقات اسی تناظر کے حوالے سے اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ ذرائع کا یہ دعویٰ تھا ایوان صدر کے کہ صدر مملکت اب اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس ملاقات کا ایک اور پہلو بھی بتایا جا رہا ہے، آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، اس میں ترمیم ہوئی جس پر صدر نے ٹویٹ کی تھی کہ انہوں نے اس بل پر توثیقی بل پر دستخط انہوں نے نہیں کیے تھے، جس کے بعد یہ بل از خود قانون بن گئے تھے۔ اور تیسرا پہلو صدر کی میعاد کے حوالے سے بھی ہے، عہدے کی میعاد کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ عہدے کی میعاد ان کی 8 ستمبر کو پوری ہو رہی ہے، لیکن آئین انہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جب تک نئے صدر نہیں آ جاتے، اور جو کہ ابھی تک آنے کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ اسمبلیاں ملک کے اندر اس وقت موجود نہیں ہیں، صوبائی اسمبلیاں ہی صدر کو لے کے آتی ہیں جو ان کے انتخاب کا طریقہ کار ہے، تو کیونکہ وہ موجود نہیں ہیں تو اس لیے صدر جو ہے وہ آئین کے تحت نئے صدر کے آنے تک اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتے ہیں، فنکشنل رہ سکتے ہیں اور باقاعدہ طور پر کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ صدارتی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک شیڈول بھی سامنے آیا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ صدر مملکت آج رات سے اگلے 4 دن تک لاہور جا رہے ہیں، اور اسی لیے اگلے 72 گھنٹے انتہائی اہم بھی قرار دیے جا رہے ہیں۔ صدر کی واپسی 7 ستمبر کو ہوگی۔ اچھا، میری اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ یہ جو لاہور جا رہے ہیں وہاں پر ممکنہ طور پر ان کے قریبی ذرائع اور بشرا بی بی اور علیمہ خان کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہوں گی بشرا بی بی سے اور علیمہ خان سے، جو دونوں عمران خان کی اہلیہ اور عمران خان کی جو بہن ہیں، وہ انہوں نے ملاقات کی تھی عمران خان سے اٹک جیل کے اندر، جس کے بعد پھر ان کے بیانات بھی سامنے آئے تھے کہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، کسی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں، تاہم پھر ان کے وکلا کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے تمام لوگوں کے ساتھ۔ مبصرین کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی آئندہ ہفتے الیکشن کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان کر سکتا ہے، اور اگر ایوان صدر اور الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کیس علیحدہ علیحدہ تاریخیں آ جاتی ہیں تو پھر یہ فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کے اندر، جہاں پر پہلے ہی 90 دنوں کے اندر پنجاب کے انتخابات کرانے کا فیصلہ آ چکا ہے، اور وہاں پر اس وقت پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار، جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کی سمیت دیگر جو درخواستیں ہیں وہ سماعت کے لیے وہاں موجود ہیں، اور ابھی تک وہ لگی نہیں ہے سماعت کے لیے، ان کی سماعت لگی نہیں ہے، تاریخ ان کی ابھی نہیں لگی، بینچ ابھی تک نہیں بنا کہ کون کب کیسے کہاں ان اپلیکیشنز کو، ان درخواستوں کو سنے گا کہ الیکشن 90 دنوں کے اندر ہی کرائے جائیں ان کیس اگر صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان کسی ایک تاریخ کے اوپر اتفاق نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے وہ سارا بیک گراؤنڈ کہ جس بیک گراؤنڈ میں اسلام آباد کے اندر یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایک ممکنہ ڈیل جو ہے وہ طے پا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور جی ایچ کیو کے درمیان، اور کچھ معاملات کے اوپر عمران خان اور آرمی چیف ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ لیکن اسی دوران ایک اہم ترین بیان عمران خان کی وکلا ٹیم کی جانب سے سامنے آیا، ان کے وکیل نے دعویٰ کیا ہے، یہ بھی سمجھ لیں، اس کے اوپر بھی غور کر لیں، پھر یہ معاملہ کھل کے آپ کے سامنے آئے گا۔ وہ دعویٰ کیا ہے عمران خان کے وکیل کا؟ ڈیل مسترد کے نام سے ڈان نے یہ ہیڈ لائن لگائی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر بھی ہم اس پلیٹ فارم پر بات کر چکے کہ عمران خان نے کس چیز سے انکار کیا تھا، اور الحمدللہ اس مزدور صحافی کی خبریں تمام ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ اگلے چند دنوں میں الحمدللہ درست ثابت ہو رہی ہیں۔ ڈیل مسترد عمران خان نے کبھی بھی پاکستان نہ چھوڑنے کے عزم کا اظہار کر دیا، وکیل کا دعویٰ، اور عمران خان کے وکیل ہیں شعیب شاہین، انہوں نے ملاقات کی، نعیم حیدر پنجوتھا نے بھی گفتگو کی اٹک جیل میں قید۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کے بعد ان کے وکیل نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیراعظم اپنی رہائی کے لیے کسی بھی ڈیل کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے، اور کہا کہ وہ کبھی بھی پاکستان نہیں چھوڑیں گے۔ ڈان کے اخبار کی رپورٹ کے شعیب شاہین نے کہا کہ عمران خان نے کسی بھی ڈیل کو مسترد کر دیا ہے، اور بیرون ملک رہائش اختیار کرنے کے تاثر کو، ان کی مقبولیت کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا بے بنیاد پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ اور پی ٹی آئی آفیشیل سے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے، وہ ٹویٹ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کچھ لوگ میرے ملک سے باہر جانے کی باتیں کر رہے ہیں، میں ان کی سختی سے تردید کرتا ہوں، میں اپنا ملک چھوڑ کر کبھی باہر نہیں جاؤں گا، قوم ان افواہوں پر کان نہ دھرے،
ملک چھوڑ کر وہ باہر جاتے ہیں، جن کی جائیدادیں ملک سے باہر پڑی ہوں، یا چوری کا پیسہ چھپانے کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں۔ میرا جینا مرنا اسی ملک اور قوم کے لیے ہے، اور اسی ملک میں ہمیشہ رہوں گا، اور قوم جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑی رہی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف آفیشیل کے پیج سے شیئر بھی ہوا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جلد از جلد منصفانہ شفاف انتخابات ہی تمام سیاسی، معاشی اور مالیاتی بحرانوں کا حل ہیں، جنہوں نے پی ڈی ایم کے 16 ماہ کے دور حکومت کے دوران ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ اور شیب شاہین کے مطابق عمران خان نے قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو جائے۔ میں اسٹیبلشمنٹ کے کنڈوں کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا۔ اب یہ اس جملے کے اوپر ذرا غور کریں، اور پھر جنگ جیو گروپ کی وہ جو پروپیگنڈا کر رہا ہے عمران خان کے خلاف، کہ عمران خان کو این آر او حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ذرا سوچئے اس خبر کو ساتھ رکھ کے۔ عمران خان نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے ہتھکنڈوں کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا، 100 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، عمران خان نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے ہتھکنڈوں کے سامنے نہیں جھکوں گا، 100 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اور خراب معاشی صورتحال پر وہ پاکستانی عوام کی جس وقت حالت ہے اس کے اوپر وہ پریشان تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 180 سے زائد مقدمات سیاسی طور پر انجینئرڈ کیے گئے ان کے خلاف، جن میں زیادہ تر میں ضمانت ہو چکی ہے ان کی، دیگر مقدمات میں بھی جلد ہم ضمانت جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ اس میں ہم جا رہے ہیں، دائر کر رہے ہیں۔ اور سائفر کیس جو اٹک جیل منتقل کیا ہے اس کو بھی مسترد کیا ہے۔ اور عمران خان کی صحت کے متعلق انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر ٹھیک ہیں، مکمل طور پر صحت یاب ہیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے بھی جو ہے ان سے ملاقات کی تھی۔ اچھا، اب اس کو دو اور اہم ترین بیانات کے تناظر میں دیکھیے، ساری کہانی آپ کو سمجھ آئے گی۔ حافظ حمداللہ، جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق، پی ڈی ایم کے یہ ترجمان ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے گزشتہ 3-4 دنوں سے یہ بار بار اس قسم کی چیزیں کہہ رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر کے جناب بشرا بی بی کچھ شخصیات سے مل رہی ہیں اور وہ عمران خان کے لیے ڈیل حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور عمران خان ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ اب ان خبروں کا مقصد کیا ہے؟ خاص طور پر جنگ گروپ ایک بار پھر ان خبروں کو پروپیگیٹ کر رہا ہے، اور پھر اس قسم کی خبریں بھی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب بین الاقوامی کرداروں نے، بین الاقوامی اسٹیک ہولڈرز نے کہا ہے کہ آپ کو قرضے تب ملیں گے جب نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ اور نون لیگ کے کچھ ناسمجھ، جو ویسے تو پوری سیاسی جماعت ہی یہ ناسمجھ ہے اور بے وقوفوں کا ٹولہ ہے، اور یہ جو عظمہ بخاری جیسے لوگ ہیں وہ ری پوسٹ کر رہے ہیں جناب کہ دیکھیے نواز شریف اعتماد کا نام ہے، اور انٹرنیشنل برادری نے بھی کہہ دیا نواز شریف ہوگا تو قرضہ دیں گے۔ اب ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ آپ یہ بیان نواز شریف کی حمایت میں ہے یا ان کی مخالفت میں؟ یعنی سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ نواز شریف تو آ نہیں سکتے، نواز شریف تو پاکستانی ووٹوں سے منتخب ہو نہیں سکتے، پاپولر تو وہ ہے نہیں ہے، تو پھر کون ہے جو اس قسم کی بات کر رہا ہے؟ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہیں جو کہ عمران خان کو روکنا چاہتے ہیں، نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں، اور پھر ادھر موجودہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں، مافیا میں، ہینڈلرز میں، سہولتکاروں کے اندر اس وقت اندرونی پلیئرز بھی ہیں، سہولتکار بھی ہیں جو عمران خان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں۔ اور یہ آپ کا ری پوسٹ تو خود نواز شریف کے خلاف ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں اعتماد کا نام کہ بین الاقوامی برادری کہتی ہے نواز شریف آئیں تو تب قرضہ دیں گے، تو عمران خان نے تو قرضوں سے جان چھڑا دی تھی پاکستان کی الحمدللہ، جس طرف وہ معاملات کو لے کر جا رہے تھے، 6% کی گروتھ، انڈسٹریل گروتھ اور دیگر ساری ایگریکلچرل گروتھ، اور معاملات آگے کو بڑھ رہے تھے، لیکن ایک بار پھر آپ قرضوں کی اکانومی کی طرف لے آئے۔ اچھا، پھر رانا ثناء اللہ کا بیان بڑا امپارٹنٹ ہے کہ ایک بار پھر انہوں نے لاڈلا ڈاللہ کرنا شروع کر دیا۔ موصوف فرماتے ہیں عدالتی نظام کے لاڈلے کو عالمی عدالت جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ خبریں ایک ترتیب کے ساتھ آ رہی ہیں، میں اس پلیٹ فارم پر آپ کو وقت سے پہلے الحمدللہ آگاہ کر دیا کرتا ہوں کہ اب ان کی چیخیں عروج پر ہوں گی، کیونکہ دن بڑے امپارٹنٹ ہیں۔ 3 ستمبر، کل 4 ستمبر کے بعد سے، جب سے منڈے سے جب اگلا ویک شروع ہو جائے گا، عدالتی ویک، انتہائی اہم ترین دن ہے، اور چیف جسٹس امرتا بندیال تاریخ کے اندر اپنا نام جو ہے وہ لکھوا سکتے ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق اگر وہ فیصلے کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستانی عوام، جمہوریت، آئین قانون آگے جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو جو ہے وہ فتح نصیب ہوگی اگر آئین اور قانون کے مطابق یہ فیصلے کرتے ہیں۔ اور اس کے اگینسٹ پر کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی مافیا، ہینڈلر اور سہولتکاروں کی، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی شکست ہوگی۔ اس لیے رانا ثناء اللہ آپ کہہ رہے ہیں جناب باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو تو جناب یہیں سے پاکستانی عدالتوں سے ریلیف مل جایا کرتا ہے، اور وہ کیا کن لوگوں کو نیا راستہ دکھا رہے ہیں باہر جا کر وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بات کرنا؟ یعنی ان کے بیانات، اس بات، آپ حافظ حمداللہ کا بیان دیکھ لیں اور رانا ثناء اللہ کا، یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں، چوڑ کی داڑھی میں تنکا، انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر اس وقت جیل میں ہے، اور جب بھی آئین اور قانون کے مطابق عمل ہوگا
انہیں ریلیف ملے گا، وہ باہر آئیں گے، پاکستان الیکشن کی جانب بڑھے گا، انہیں شکست فاش ہوگی، عمران خان دوبارہ ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ اب اسی ماحول کے اندر جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کرنا چاہتی ہے عمران خان کے ساتھ ڈیل، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک بار پھر آفر کیا ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو کہ جناب آپ یہ بات منوائیں بشریٰ بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کو کہہ کے عمران خان سے اگلے چند دنوں کے اندر، اور اس کے بعد 72 گھنٹوں کے اندر ہم سے آپ جو ہے وہ ڈیل حاصل کر لیں کہ عمران خان بھی باہر آ سکتے ہیں اور آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل سکتی ہے، اور باقاعدہ طور پر پھر الیکشن کے اندر جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ معاملہ عمران خان کی اس ہاں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ سارے مل کر عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عمران خان اس وقت کوئی ڈیل حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔ بہرحال غیر جانبدار حلقے یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، ان کے درمیان بات چیت کے دروازے کھلنے چاہیے، اسی صورت میں پاکستان کے اندر سیاسی معاشی معاملات جو ہیں وہ آگے کی جانب بڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔